अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि तहज्जुद की नमाज से जो पेशेंट्स हैं उन्हें क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। अच्छा जी, पहले हम देखेंगे कुरान की आयत जिसमें कि तहज्जुद का ज़िक्र आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 79। और रात के कुछ हिस्से में इस कुरान के साथ आप तहज्जुद की नमाज पढ़िए, ये आपके लिए एक अज़ाफ़ा नफल है। नज़दीक है कि आपका पालने वाला मालिक आपको मकाम महमूद पर फायज कर दे। अच्छा जी, तहज्जुद की नमाज जो है वो तो हम सारे जानते हैं कि भाई ये एक नफली नमाज है, ये फ़र्ज़ नहीं है। सूरत ज़ारियात आयत नंबर 15। बेशक तकवा वाले लोग बहशतों और चश्मों में होंगे। अच्छा, इसमें ये 3 आयात हैं असल में, तो इनको जो है ना ज़िक्र है कि तकवा वाले लोग बहशतों और चश्मों में होंगे। अब इससे अगली वाली जो आयत है यही सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 16 है। इनके रब ने जो कुछ उन्हें अता फरमाया है इससे ले रहे होंगे, तो वो इससे पहले ही नेकोकार थे। अच्छा, इसी सूरत की अब अगली आयत, आयत नंबर 17। रात को वो बहुत कम सोया करते थे। चलें, ये तो अहले जन्नत का जिक्र है कि भाई ये जो है भाई लोग जो थे ये रात को कम सोते थे, ज़ाहिर इबादत करते थे और तकवा पे कायम थे, तो इसलिए जो है ये जन्नत में हैं। तो जी, सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 6। बेशक रात का उठना दिल जमी के लिए इंतहाई मुनासिब है और बात को बहुत दुरुस्त कर देने वाला है। अच्छा जी, आप जिक्र करते हैं तहज्जुद पे होने वाली जो रिसर्च है उसका। इसकी जो लिंक्स हैं वो मैं नीचे इस वीडियो की शेयर कर दूंगी, क्योंकि अगर आप खुद से इस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो ज़ाहिर है कि भाई आप खुद भी पढ़ सकें। तहज्जुद के जो जिस्मानी फ़ायदे हैं उनको समझने के लिए सबसे पहले आपको जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है बॉडी का, जिसका नाम कॉर्टिसोल है, तो उसको जो है समझना पड़ेगा। इसमें सबसे पहली बात ये है कि सारा दिन जो है वो कॉर्टिसोल आपका एक ख़ास टाइम पे बढ़ता भी है और घटता भी है। अच्छा, अब ये वाला टाइम जो है, जैसे अगर आपके सोने का टाइम होता है रात को, तो ज़ाहिर है कि उस वक़्त आपको कॉर्टिसोल की ज़रूरत नहीं होती, वो आपका रेस्ट का टाइम होता है, तो उस वक़्त कॉर्टिसोल की मिकदार सबसे कम होती है। अच्छा, अब रात के 2 बजे तक जो है ना ये कम ही रहता है, लेकिन 2 बजे के बाद ये जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है जिसका नाम कॉर्टिसोल है, तो ये तब जो है ना ये बढ़ना शुरू कर देता है। और ये वही टाइम होता है जिसमें हम तहज्जुद पढ़ते हैं, यानी कि जो आपकी फजर की नमाज का जो टाइम है उससे पहले वाला जो टाइम होता है उसमें कॉर्टिसोल बहुत हद तक बढ़ा हुआ होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर जैसे किसी इंसान के अंदर वैसे ही पहले ही स्ट्रेस हार्मोन उसमें बहुत ज़्यादा उसका अखराज हुआ था या बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद था। अब ये कौन इंसान हो सकता है? ये वो वाला इंसान है जो कि क्रोनिक स्ट्रेस का शिकार है, या जो हर वक्त जो है किसी परेशानी में मुब्तला है और उसकी बॉडी जो है ना हर वक्त जो है ना वो कॉर्टिसोल जो है रिलीज़ करती रहती है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। या एक ऐसा इंसान जो हर वक्त फ़ाइट और फ्लाइट में रहता है, ठीक है जी, वो सुकून में नहीं रहता। तो ऐसा जो इंसान होता है उसका कॉर्टिसोल लेवल ऑलरेडी बहुत बड़ा होता है। तो जब वो रात को जो वक्त आता है, यानी कि 2 बजे का टाइम आता है, तो वो कॉर्टिसोल का जब बढ़ने का टाइम होता है जो कि नेचुरल है सबके लिए, तो उसमें ऐसे बंदे का कॉर्टिसोल लेवल ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। तो ऐसी सूरत में अक्सर आप देखते हो कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं रात के वक्त, उनको ऐसे एकदम से उनकी दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है और एकदम से वो बाज़ औक़ात रात के 3 बजे उनकी आँख खुल जाती है। तो वो यही वजह होती है क्योंकि उस वक्त जो है ना उनका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी टाइम पे अगर आप जो है ना उठ के वज़ू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो क्या है कि भाई आपके जो बॉडी का जो कॉर्टिसोल लेवल है वो कम हो जाता है। ठीक है जी। अब वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक नहीं बढ़ेगा, बल्कि वो कम हो जाएगा। तो वो जब कम होगा तो ज़ाहिर है कि आप जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी बीमारियां हैं, वो भी जो है ना काबू में आ जाएंगी। तो आप इस चीज़ को इस तरह भी आप देख सकते हो कि अक्सर जैसे जो हार्ट अटैक्स हैं वो अक्सर लोगों को सुबह के वक्त पड़ते हैं, और अक्सर अमवात भी जो है ना वो ज़्यादातर वो फजर का जो पहले का जो टाइम होता है ना उस वक्त जो है ना, अब जो डॉक्टर्स अगर कोई सुन रहे हैं तो वो इस चीज़ को समझ सकते हैं ज़्यादा बेहतर, या कोई नर्सेज हैं, कि ज़्यादातर अमवात भी जो है ना वो सुबह फजर के टाइम से पहले आपको देखने को मिलती हैं वार्ड में। तो ये एक वक्त ही ऐसा है कि जिसमें जो है ना कॉर्टिसोल की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है।
اچھا جی، ایسے میں اگر آپ اس وقت اٹھ کے تو نماز پڑھ لیں، وضو کریں، تو یہ ہے کہ نہ صرف آپ کو جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور آپ کا کارٹیسول بھی ڈراپ ہو جاتا ہے، بلکہ آپ کو جو ہے اور روحانی بھی جو فائدے ہوتے ہیں، جو مینٹل ہیلتھ کے جو بینیفٹس ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اچھا جی، زیادہ تر جو ہماری بیماریاں ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے ہماری جو باڈی کا جو سٹریس ہارمون ہے اس کے ہائی ہونے کے ساتھ، یعنی کہ ہماری باڈی میں زیادہ تر جو ڈیزیزز ہیں وہ پیدا ہی تب ہوتی ہیں یا شروع ہی ان کا جو آغاز ہے وہ تبھی ہوتا ہے جب ہماری باڈی میں کارٹیسول کا جو لیول ہے، یعنی جو سٹریس ہارمون کا لیول ہے، وہ جب بڑھا رہتا ہے، یعنی وہ نیچے نہیں آتا اور وہ اوپر ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب یہ بیماریاں کوئی بھی ہو سکتی ہیں، اب جیسے بلڈ پریشر کی بیماری کہہ لیں، اب کینسر کی بیماری کرونک سٹریس ریلیٹڈ ہے، ڈائبٹیز جو ہے نا وہ ایک پرانی سی سٹریس سے ریلیٹڈ یہ بیماری ہے، اور آٹو امیون بیماریاں اور سارے یہ جو مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، نیند کے مسائل جو ہیں، یہ سب کچھ جو ہے نا یہ سارا کچھ آپ کی سٹریس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ جو ہے نا یہ بیماریاں تو چلے ہو گئی ہیں لیکن ان کو ہم کنٹرول نہیں کر پاتے، اور پھر وہ میڈیسن کی ڈوز جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا جو باڈی کا جو سٹریس کا جو میکنزم ہے نا وہ جیسے وہ ہمارے قابو میں نہیں رہا، اور ہمارا جو کارٹیسول لیول ہے وہ جیسے بڑا ہی رہتا ہے اور وہ ڈراپ نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری بیماری وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جیسے کینسر کی بیماری ہے، بعض اوقات کچھ لوگوں کو ایسے بھی کینسرز ہو جاتے ہیں جو کہ ٹریٹمنٹ سے ہی ان کا جو ہے نا رسپانس نہیں آ رہا ہوتا، اور ان کی جو بھی ڈوز بڑھاتے ہیں اس کے بعد کینسر ایک نئی شکل جو ہے اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ظاہر ہے اس کے ویسے تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں، لیکن زیادہ تر جو یہی چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جو آپ کا بڑا ہوا جو کارٹیسول لیول ہے باڈی میں، وہ جو ہے نا اس چیز کو جو ہے آپ سوچیں کہ اس گروتھ میں ہیلپ کرتا ہے کہ بھی ٹھیک ہے، اس جو ہے نا کینسرز جو ہے نا وہ ریفریکٹری ہو جاتے ہیں اور وہ ٹریٹمنٹ سے رسپونڈ نہیں کرتے۔ تو یہ ساری جو کنڈیشنز ہیں، چاہے وہ اب بلڈ پریشر آپ کا بڑھا ہوا ہے، کینسر ہو گیا خدا نخواستہ، آٹو امیون پرابلمز ہیں، کیونکہ آٹو امیون دیکھیں جو بیماریاں ہیں ان کا لنک ہی جو ہے نا آپ کے بڑے ہوئے کارٹیسول لیول کے ساتھ ہے۔ کارٹیسول جو ہے نا وہ آپ کی امیونٹی کو، یعنی کہ جو آپ کی جو ڈیفنس میکنزم ہے اس کو جو ہے وہ دباتا ہے، سپریس کر دیتا ہے، اور وہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ اگر آپ کی باڈی جیسے فائٹ اور فلائٹ میں رہتی ہے تو پھر ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ آپ کے جو باڈی ہے وہ کسی بھی، یعنی جیسے بگز آپ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو ان کو مارنے نہیں بیٹھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے فار ایگزامپل آپ کے گھر پہ کوئی حملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ظاہر حملہ جو ہوا ہوا ہے تو اس کو ظاہر حملہ آور کو آپ جو ہے وہ آپ کا فوکس اس پہ ہوتا ہے نا، کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ باہر کھڑا ہو کے تو آپ کو پتھر مار رہا ہے، یا باہر کھڑا ہو کے کوئی گن لے کے آ گیا ہے، تو آپ کا جو فوکس ہے وہ اس حملہ آور پہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں آپ جو ہے نا اپنے گھر کی جیسے مکھیاں مارنے نہیں بیٹھو گے یا مچھر مارنے نہیں بیٹھ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا جو آپ کا جو فوکس ہوتا ہے یہ آپ کی باڈی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جب ہم فائٹ اور فلائٹ موڈ میں رہتے ہیں، ہم سٹریس میں رہتے ہیں، ہماری باڈی جو ہے نا وہ ایک جیسے اسی طرح آپ کے جو سٹریسر ہوتا ہے اس کو دیکھتی ہے جیسے کہ جو ہے نا کوئی حملہ آور آ گیا، تو اس صورت میں آپ کا جو ڈیفنس میکنزم ہے وہ دبا رہتا ہے۔ تو یہ مسلسل یہ جو دبا ہوا ہوتا ہے ڈیفنس میکنزم دبا رہتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آٹو امیون ڈیزیزز کو جنم لے لیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب سٹریسز جو ہوتے ہیں نا وہ ڈفرینٹ سے ہو سکتے ہیں کسی کے بھی لائف میں، جیسے کسی کے ظالم سی ساس ہے تو اس لڑکی کی زندگی میں وہ سٹریسر ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ چیز سٹریس دے رہی ہے۔ کسی کی کوئی محبت ناکام ہوئی ہے تو وہ آج تک جو ہے نا وہ اسی میں سے نہیں نکل رہا، تو اس کی زندگی میں وہ سٹریسر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ایگزام میں فیل ہو جانا یہ ایک سٹریسر ہے۔ اچھا جی، پھر ٹاکسک کا بھی ریلیشن شپس ہوتے ہیں، ڈیمانڈنگ ہسبینڈز ہوتے ہیں، ڈیمانڈنگ وائفس ہوتی ہیں، ڈیمانڈنگ سسرال والے ہوتے ہیں، یہ سارے سٹریسرز ہیں ڈفرینٹ میں۔ تو آپ کی باڈی جو ہے نا وہ اسی طرح لیتی ہے جیسے کسی نے اس کے اوپر اٹیک کر دیا، اور پھر وہ جو ہے نا وہ فائٹ اور فلائٹ موڈ میں نا وہ چلتی رہتی ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ڈیزیزز پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کو یہ سمجھیں، اس کو میں آپ کو سکھاتی رہتی ہوں یہ چیز، تو کیونکہ اگر یہ چیزیں آپ سمجھ جائیں گے تو ایٹ لیسٹ آپ اپنے پرابلم کو جان سکتے ہو نا کہ کیا ہے۔ اچھا جی، ڈائبٹیز دیکھیں جی، آپ زیادہ پریشان رہیں گے، آپ کی شوگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔
تو پریشانی رہنا چھوڑیں، ہنسیں، مسکرائیں اور خوش رہیں. اور مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہیں، ڈپریشن، اینزائٹی ہے، کوئی بھی ہے، بائی پولر ڈس آرڈر، جتنی سٹریس بڑی ہوگی باڈی میں اتنی زیادہ یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو پریشان کریں گے. اچھا جی، سلیپ پرابلمز جو ہے نا یہ بھی جو ہے نا تہجد کے لیے زبردست ان کے لیے ایک جو ہے ایک حل ہے. اچھا اس کے لیے سب سے جو بڑا پرابلم جو ہوتا ہے نا تہجد کی نماز کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اٹھیں کیسے. اکثر الارم بھی لگا کے آپ سو جاتے ہو لیکن آپ اٹھتے نہیں ہو. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو 2 طریقے بتاتی ہوں جو ظاہر ہے میں خود بھی ٹرائی کرتی ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا جیسے اپنا نام لے کے نا، اگر آپ اپنے آپ کو رات کو سوتے ہوئے کہو کہ اچھا بھئی، جیسے میں نے کہا کہ بھئی اچھا حمیرہ مجھے صبح 2:30 بجے اٹھا دینا. ٹھیک ہے، تو 2:30 بجے کہہ کے سو جاؤ. ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو جلدی سونا پڑے گا. یہ نہیں کہ بھئی آپ 1 بجے رہے ہو اور پھر آپ کہو کہ بھئی میں جو ہے نا 2:30 بجے اٹھنا ہے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا نام لے کے تو آپ نے کہنا ہے کہ بھئی مجھے جو ہے نا 2:30 بجے اٹھا دینا. مطلب اپنا نام لینا ہے، میرا نام نہیں لینا کہ بھئی میرا مجھے 2:30 بجے اٹھا دینا. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے آ کے نہیں جگانا. تو آپ نے اپنا نام لینا جو بھی ہے اور آپ نے کہنا ہے کہ بھئی مجھے جو ہے 2:30 بجے اٹھا دو. یہ اپنے آپ کو آپ کہہ کے سو رہے ہو. تو یہ جو ہے نا یہ اس سے تو آپ اٹھ جاتے ہو. مطلب یہ اس کے لیے آپ کو الارم کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ایسی کوئی اس میں پتہ نہیں، یہ ایک ٹوٹکا ہے، یہ ٹپ ہے، پتہ نہیں میں نے بھی کہاں سنا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ واقعی اٹھ جاتے ہیں. اچھا جو دوسرا طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ سورہ زلزال جو ہے، زلزلہ بھی کہتے ہیں، زلزال بھی کہتے ہیں، تو وہ اگر آپ پڑھ کے سوتے ہو تو بھی جو ہے نا آپ کی آنکھ جتنے بجے آپ چاہتے ہو نا آپ کی آنکھ اس وقت وہ اٹھ جاتی ہے. تو یہ 2 طریقے ہیں. تو اس کو کریں، جو ہے ان طریقوں پہ عمل کریں. اٹھیں تہجد میں، جس کو ضرورت ہے زندگی میں چینج لانے کی تو اس کو جو ہے نا اٹھنا چاہیے. اور اپنے جو ڈیزیزز ہیں ان کو بھی جو ہے نا آپ ایک بہتر جو ہے نا ایک انداز میں کنٹرول کرتے ہوئے نظر آئیں گے اگر آپ تہجد کو اپنا لیتے ہیں. اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی تہجد جو پڑھتا ہے نا اس کے چہرے پہ بڑا ایک سکون آ جاتا ہے اور نور آ جاتا ہے. تو دیکھیں یہ بھی ایک کتنی ایک بڑا بینیفٹ ہے. بیکاز آج کل تو ہم لوگ ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس ایکسپینسو کروانا چاہتے ہیں کہ بھی اچھا بھی ہم پیارے لگیں، اچھے لگیں، لیکن وہ یہ ہے وہ ٹریٹمنٹ بس وہ کچھ ہی عرصہ چلتی ہے، اس کے بعد وہی ایک جو ہماری حالت ہوتی ہے عجیب و غریب سی وہ ہمارے چہرے سے جھلک رہی ہوتی ہے نا. تو یہ جناب آپ کے لیے ویڈیو تھی چھوٹی سی، اور اس پہ جو ہے دیکھیں کہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہو، اللہ کرے. اور بہت شکریہ جی آپ کا، اور جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.